अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त मदिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मदिया की ज़ुबानी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं मोहब्बत बेईमान का लास्ट एपिसोड। तो चलें शुरू करते हैं। रिदा खामोशी से उनकी सारी गुफ्तगू सुन रही थी। उसे इस बात की खुशी थी कि उसका रिश्ता आया है। जब से उसकी मंगनी टूटी थी उसके वालिदैन बहुत परेशान रहने लगे थे। अब उनकी ये परेशानी ख़त्म होने वाली थी। इसने सोच लिया था कि लड़का कैसा भी हो वो इनकार नहीं करेगी। यूसुफ को आज ज़फ़र साहब की तरफ जाना था। वो बेदिली से तैयार हो रहा था। जो कुछ मायरा ने उसके साथ किया था उसके बाद उसका औरत ज़ात से एतबार उठ गया था। मगर अपने वालिदैन की खुशी के खातिर अब वो शादी पर राज़ी हो गया था। वो धीरे धीरे ख़ुद को नॉर्मल कर रहा था। उसे उम्मीद थी कि जिस लड़की को देखने वो जा रहा है वो देखने में भले खूबसूरत ना हो मगर किरदार की मजबूत और रिश्तों को निभाने वाली हो। और कितने ही देर लगाओगे यूसुफ, तुमने तो लड़कियों को भी पीछे छोड़ दिया। इतना वक्त ले रहे हो तुम। आतिफ ने उसे लेने से उसके कमरे में आया था और फिर दोनों साथ चल दिए। रिदा के घर पर उनका बहुत अच्छा इस्तकबाल हुआ। यूसुफ के रिदा की वालदा से सताइशी नज़रों से देखा। मिसेस रज़ा ने नज़रें उधर उधर दौड़ाईं। फिर जब उनसे रहा नहीं गया तो आतिफ से कहने लगी, आरफा से कहने लगी, हमारी बहू कहाँ है? आप उसे बुला दें ताकि वो और यूसुफ एक दूसरे को देख लें और हम रस्म भी आज ही अदा कर लेते हैं। उनकी बात पर यूसुफ ने इन्हें देखा था और फिर सोचने लगा कि ये लोग पहले ही सारी तैयारी करके आए हैं। अब अगर मैं कुछ कहूँगा तो मेरी बहुत इज्जत अफजाई होगी। खामोश रहने में ही आफियत है। आरफा अंदर गई। फिर कुछ देर बाद जब वो बाहर आई तो रिदा उसके साथ थी। अस्सलाम वालेकुम, उसने आहिस्ता से सलाम किया। फिर आरफा से ने मिसेस रज़ा के साथ बैठाया। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है मेरी बहू। फिर उन्होंने पर्स से एक डिबिया निकाली और उसे यूसुफ की तरफ बढ़ाते हुए बोली, बहू को अंगूठी पहनाओ। उनकी बात पर उसने डिबिया में अंगूठी निकाली और रिदा की तरफ बढ़कर उसके हाथ थाम कर उनसे अंगूठी पहनाने का लगा। फिर आरफा ने उसे अंगूठी दी तो वो उनके कांपने हाथों के साथ यूसुफ के बड़े हुए हाथ में अंगूठी पहना दी। ये सब इतना जल्दी हुआ कि दोनों फरकीन बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे और उनके घर वाले बहुत खुश थे। 2 माह की तारीख रख दी गई। फिर सब मिठाई खाने लगे। मायरा अब बाकायदगी से आतिफ से मिलने होटल जाती। आतिफ उसे लंच डिनर्स के अलावा कहीं घुमाने नहीं ले जाता था। मायरा का अब उससे मन भरने लगा था और आतिफ उसके बाद से बेखबर अपना इंतकाम लेने के लिए अपना अगला प्लान सोच रहा था। अली आज लंच टाइम में घर आया था। मायरा जो आतिफ से मिलने की तैयारी कर रही थी उसे देखकर बदमज़ा हो गई। लगता है आज तुम जान गई थी कि मैं आ रहा हूँ, इसलिए मेरा इस्तकबाल के लिए इतना तैयार हुई हो। वो मुस्कुराते हुए उसे कह रहा था। उसकी बात पर मायरा फीकी सी मुस्कुराहट लाते हुए लंच लगाने लगी। अली की आमद की वजह से आतिफ से रब्ता नहीं कर सकती थी, इसलिए इसने अली की चाय में नींद की दवा डाली जिसे अली खुशी खुशी पी गया। कुछ देर बाद नींद का वादियों में चला गया। मायरा एक बार फिर भी ये नहीं सोचा कि ऐसा करने से अली इस पर शक करेगा और इसे सोता छोड़कर आतिफ से मिलने चली गई। आतिफ भी, मैं जल्दी अली से तलाक की बात करूंगी, उसके बाद तुम अपने वालिदैन से कहना कि मेरा रिश्ता मांगने मेरे घर आए। वो लंच के दौरान उससे कह रही थी। आतिफ अभी कुछ कहता कि उसके पास एक लड़का खड़ा हो गया और कहने लगा, कैसी हो मायरा भाभी? मायरा ने उस शख्स को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ा था क्योंकि सामने खड़ा शख्स अली का दोस्त जमाल था। कौन हो तुम? वो हकलाई। फिर बिना आतिफ से कुछ कहे बिना जल्दी से अपनी जगह से उठी थी। इसके जाते ही जमाल उसकी जगह पर बैठ गया और आतिफ से पूछने लगा, क्या तुम जानते हो ये औरत शादीशुदा है? हाँ जानता हूँ। फिर तुझे शर्म नहीं आती इसे तंग करते हुए? उस बात पर वो हंसा और कहने लगा, ये औरत मुझसे शादी करना चाहती है क्योंकि मैं इसके शौहर से ज़्यादा दौलतमंद हूँ और मैं उसे तंग नहीं कर रहा था। उसने ख़ुद शादी के बाद मुझसे रब्ता रखा है और मैंने बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ कब इसकी हकीकत सबको बता सकूँ। उसके बाद वो खंदे उछक कर कहने लगा, मैं समझ नहीं कि तुम क्या कहना चाह रहे हो।
بات یہ ہے کہ مائرہ نے میرے اس دوست سے محبت کا ڈھونگ رچایا، پھر اس اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے اسے چھوڑ دیا۔ صرف میرا دوست ہی نہیں اور بہت سے لڑکے جن کے جذبوں سے وہ کھیل رہی ہے۔ اسے علی سے بھی محبت نہیں، اپنے رشتوں سے بھی محبت نہیں۔ میں چاہتا ہوں اس کی حقیقت سب کے سامنے لاؤں تاکہ پھر کوئی اس کی اپنی زندگی برباد نہ کرے اس کے لیے۔ اچھا، تم یہ ثابت کرو گے کہ بھابھی کردار کمزور ہے؟ جمال کو جیسے ابھی تک اس کی بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ مائرہ جب گھر پہنچی اس نے علی سے جھوٹ بولا کہ وہ امی سے ملنے چلی گئی تھی، ملنے کے لیے اس کے گھر جا رہا تھا، اور اس سے باہر نکلا تھا کہ دیکھ کر ہیلمٹ دوبارہ سر پہ ڈالا کہ اس کا پیچھا کرنے لگا۔ ہوٹل میں بائک پارک کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ مائرہ کسی کم عمر لڑکے کے ساتھ خوشی سے بیٹھی ہے۔ وہ لڑکا اس کے ساتھ باہر نکلا اور اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ جمال اس کا تعاقب کرتا ہوا مال پہنچا جہاں مائرہ ایک جیولر شاپ پر کچھ پسند کر رہی تھی۔ اس نے زیادہ دیکھنے کے اب اس میں ہمت نہیں تھی۔ اس نے کچھ تصویریں کھینچ کر موبائل جیب میں ڈال دیا۔ ابھی وہ مڑا ہی تھا کہ اس نے کسی سے ٹکرایا۔ سوری، اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو سامنے عاطف ہاتھ بندھے کر مسکرا رہا تھا، جیسے کہہ رہا تھا کہ آ گیا میری بات پر یقین۔ جمال خاموشی سے باہر گیا اور پھر علی کو وہیں لے آیا جہاں مائرہ جانے کی کس لڑکی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ علی یہ سب دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ کبھی مائرہ کو دیکھا تو کبھی عاطف اور جمال کو۔ عاطف جیسے جیسے مائرہ کے بارے میں بتا رہا تھا علی کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا۔ وہ جمال کا سہارا لے کر کھڑا تھا۔ وہ اپنے تاثرات چھپائے جمال کا ہاتھ تھامے وہاں سے نکل گیا۔ جمال کے پہنچتے ہی وہ بہت ضبط کر رہا تھا، لیکن اس کے گھر پہنچ کر اس کا ضبط ٹوٹا تھا۔ وہ بہت رونے لگا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا جس لڑکی سے میں نے اپنے دل میں بسایا، جس کی ہر خواہش پوری کی، کبھی اسے تکلیف نہ ہو، جس کے ساتھ اپنی زندگی کا تصور کرتا تھا، وہی لڑکی میرے دل کے دنیا کو آگ لگا گئی۔ مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ اس نے مجھ سے بے وفائی کر رہی تھی اور میں اس کی محبت میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ مجھے اس کے سوا کچھ اور نہیں نظر آتا تھا۔ اس کا اکڑا ہوا یہ رویہ بھی نہیں۔ وہ سر جھکائے خود کو رونے سے روک رہا تھا۔ وہ جمال کو اس لمحے پر ترس آ رہا تھا۔ مائرہ گھر پہنچی تو علی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آئے بیگم صاحبہ، آپ کا ہی انتظار ہو رہا ہے۔ وہ ایک خدا سے مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، لگتا ہے آج آپ بہت خوش ہیں۔ ہاں، میں تو بہت خوش ہوں، کیونکہ آج میں جان گئی ہوں کہ انسان کبھی بھی وہ نہیں ہوتا جو سب پہ ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، آج مجھے اس سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے کون سی ضروری بات کرنی ہے، مگر انجان بن رہا تھا۔ وہ آج خود اس سے حقیقت جاننا چاہتا تھا۔ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میں آپ سے جو کہوں گی آپ مانیں گے؟ ہاں، میں چاہتی ہوں آپ مجھے طلاق دے دیں، کیونکہ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور میں اس کے ساتھ ہی خوش رہ سکتی ہوں۔ میرے گھر والوں نے میری بات نہیں مانی اور زبردستی آپ سے شادی کر دی۔ اب جب کہ وہ 2 ماہ آپ کے ساتھ رہنے بعد بھی خوش نہیں ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ابھی اسی وقت طلاق دے دیں۔ اس نے ساری بات اتنی آسانی سے کہہ دی جیسے شادی نہیں کوئی کھیل ہو۔ اس کی بات پر علی نے صرف اتنا کہا، کیا میں اس شخص کو نام جان سکتا ہوں؟ ہاں، اس کا نام کاشف ہے۔ میں تمہیں طلاق سے ایک شرط پر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ ابھی کچھ گھنٹے بعد امی، ہبہ اور تمہارے گھر والے آ جائیں تب۔ میرے گھر والے؟ کیوں؟ میرے والد یہ سب برداشت نہیں کر سکیں گے علی۔ اس نے اپنے والد کے بارے میں سوچا تو کب وہ سب کچھ کھو چکی تھی، اپنا مقام، اپنا کردار، محبت کرنے والے شوہر، اور جہاں اس نے اپنی آج جانا تھا۔ وہ خاموش تھی۔ آج احساس ہوا تھا کہ اگر اس کے والدین کو اس کی وجہ سے تکلیف ہوگی تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکیں گی۔ میں تمہیں نہیں، طلاق کے کاغذات کچھ دن میں بھجوا دوں گا، اس سے پہلے میں تمہیں دھکے مار کر اس گھر سے باہر نکالوں۔ تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ وہ غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ وہ آج تنہا ہی تھی۔ تنہا کہاں تھی، کیا کر رہی تھی، کسی کے ساتھ تھی، اسے کچھ احساس نہیں تھا۔ علی کے گھر سے نکالنے کے بعد وہ کاشف کے پاس گئی تھی۔ تب اسے یقین نہیں آتا کہ جس کاشف کے لیے وہ علی سے علیحدہ ہونا چاہتی ہے تو اب اس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے۔ اسے لمحے سے اسے یاد آیا کہ اس نے بھی تو بہت لوگوں کے جذبات سے کھیلا تھا۔ وہ اپنی تسلی، اپنی واپسی کے ساتھ
سارے راستے خود بند کر آئی تھی۔ یہ اب کیسے ممکن تھا کہ علی کے پاس جاتی؟ وہ شہر سے ایک گاؤں میں آ گئی تھی۔ وہاں وہ اسکول میں ٹیچر تھی۔ کبھی کبھی اپنے گھر والوں کے اور علی یاد آ جاتا تو وہ خود کو کوستی رہتی۔ یوسف اور ردا کی شادی ہو گئی۔ انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے میں وقت لگا، لیکن دونوں ہی اپنے رشتے میں وفادار کے قائل تھے۔ کچھ دن کے لیے ان کا خاندان آبائی گاؤں میں گھومنے آیا تھا۔ بدقسمتی مائرہ اسکول میں ٹیچر تھی، جو یوسف کے چچا نے گاؤں کی لڑکیوں کے لیے بنوایا تھا۔ یوسف اسکول دیکھنے گیا تو وہاں مائرہ کو دیکھ کر دھچکا لگا۔ مائرہ نے اسے دیکھا تو اس سے معافی مانگ لی۔ مجھے معاف کر دو یوسف، شاید تمہارا دل دکھانے کی سزا مجھے ملی ہے۔ مجھے کہ نہ گھر والوں کے پاس جاتی، ہو نہ ہو ہی شوہر کے پاس۔ 6 ماہ ہو گئے میں سب سے چھپ کر یہاں ہوں۔ میری غلطی قابل قبول نہیں ہے، تو پھر بھی تم مجھے معاف کر دو، شاید میری تکلیف ہی کم ہو جائے۔ اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی تھی۔ ردا نے یوسف کو بت بنے دیکھ کر اس کی طرف قدم بڑھائے اور اس کے سامنے کسی عورت کا ہاتھ جوڑے کھڑی دیکھ کر کہنے لگی، معاف کر دیں اسے، کیا پتہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہو۔ اللہ جب ہماری 100 غلطیاں معاف کر دیتا ہے تو ہمیں بھی اس کے بندوں کی یہ سوچ کر معاف کر دینا چاہیے کہ یہ بھی تو غلطی ہوتی ہے۔ تم جانتی ہو اس کی کیا غلطی ہے؟ اس نے میرے جذبات سے کھیلا ہے۔ اس کے لیے میں اپنے گھر والوں کے تک سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ کیا انکل آنٹی نے آپ کو معاف نہیں کیا؟ وہ لوگ آپ کو معاف کر چکے ہیں تو آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ ردا نے اسے سمجھانے لگی، وہ مان بھی گیا۔ جب رات کو سب سو گئے تب یوسف چھت پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ یہ مکافات عمل ہے۔ محبت جیسی نبھائی تھی اسے ویسا ہی ملا۔ صبح اسے پرنسپل نے بلایا اور بتایا کہ کوئی اس سے ملنے آیا ہے۔ وہ وہاں گئی تو علی کو اپنا منتظر پایا۔ چلو میں تمہیں لینے آیا ہوں، آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا؟ ہاں، کیونکہ میری محبت صاف اور شفاف ہے۔ تمہارے لاکھ برائیوں کے بعد بھی آخر میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا، اور مجھے لگا اپنے حصے کی سزا تم کاٹ چکی ہو۔ اب اپنی زندگی کا نیا آغاز کرتے ہیں اور ماضی کی ساری گندی باتیں اور بات باتیں بھول جاتے ہیں۔ مجھے امید ہے زندگی میں اب تم کبھی مجھ سے علیحدگی نہیں چاہو گی، کبھی نہیں۔ پھر وہ دونوں ایک ساتھ اسکول سے نکلے۔ چھت پر کھڑا یوسف انہیں دیکھ کر ساتھ مسکرایا اور ہمیشہ کے ساتھ رہنے کی دعا کی۔ امید ہے آپ کو یہ محبت بے ایمان ٹھہری پسند آیا ہوگا۔ چلیں پھر ملتے ہیں اگلی اسٹوری میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔